बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज सूरज अपने सवा नेज़े पर चमक रहा था। गर्मी की वजह से मेरा बुरा हाल होता जा रहा था। बार बार अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना अपने हाथों से पोंछ रहा था। मुझे अपने नसीब पर रोना आ रहा था। मैं आसपास के गुजरने वाले लोगों पर रश्क कर रहा था। वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हुए थे वो भी हमारे जैसे इंसान थे, मगर उनकी ज़िंदगी किस कदर आशा साथ से पुर थे। उन्हें देख देख कर मैं मज़ीद एहसास कमतरी में मुब्तला होता जा रहा था। मैं सोच रहा था, क्या इन लोगों के काम हम लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं या वो अल्लाह के बहुत महबूब बंदे हैं। मैं ये आंख में खुली देखकर महरूमियों में झगड़ते हुए जा रहा था। मैं यतीम बच्चा था, खूनी रिश्तों के लम्स में नाशाना था। मैं नहीं जानता था कि मेरे माँ बाप कौन हैं। उन्होंने मुझे पैदा होते ही खुद से अलग क्यों कर दिया था। मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ था जो उन्होंने अपनी औलाद को अपने से अलहदा कर दिया। यही सोचता हुआ मैं इस कड़कती धूप में अपनी रेड़ी को लेकर गाड़ी के स्टॉप पर आ गया। गर्मी के इस मौसम में मेरी अच्छी खासी जूस की बिक्री हो जाती थी। कभी कभी तो मेरा सारा जूस यहीं पर ख़त्म हो जाता था और वापसी पर मैं जो कुछ कमाता घर जाता अपने खाला के हाथ पर रख देता था। खाला की भी अजीब कहानी थी। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो बताती हैं कि एक दिन कड़क सर्दी पड़ रही थी। लोग अपने अपने कमरों में दब के सो रहे थे और मैं फजर के वक़्त नमाज अदा करने के लिए उठी तो वज़ू करने के लिए सहन में आ गई तो दरवाज़े के बाहर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। अब मैं खौफज़दा हो गई थी। मैंने जो बचपन में जो भूतों की कहानियाँ सुन रखी थी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये दरवाज़े के बाहर जो बच्चा रो रहा है वो किसी इंसान का बच्चा नहीं, किसी जिन का बच्चा है। और अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो वो जिन मुझ में चिमट जाएगा, वो मेरी ज़िंदगी को मुश्किल बना देगा। यूँ तो मेरी 5 बेटियां थीं और मैंने सुना था कि जिन्नात लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। अपनी बच्चियों का सोचकर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर वज़ू करके जब कमरे में चली गई तो दरवाज़े के बाहर से आवाज़ें शिद्दत आ रही थी। अब मेरे लिए ये भी खौफ की रुकना मुश्किल हो गया। मैंने अपने कमरे में गई और अपने शौहर को जब जगाया, उन्हें आवाज़ के बारे में बताया तो मेरे शौहर हैरान रह गए। जब मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, हमारे दरवाजे के सामने एक छोटा सा बच्चा, ना जाने किसने इस बच्चे को कड़कती सर्दी में हमारे दरवाजे के सामने रख कर चला गया। जब बच्चे को देखा तो वो एक लड़का था। शायद वो रखने वाला जानता था कि मेरी 5 बेटियां थीं और मैं बेटे की ख्वाहिश में तड़प रहा था। शायद उसी लिए उसने बच्चे को हमारे घर के सामने रखा ताकि हम लोग इसे अपने घर में पनाह दें। ना जाने क्यों मेरे दिल में तरह तरह के खदशात छाए हुए थे। मैंने अपने शौहर को कहा, हमें इस बच्चे को घर में लाने की ज़रूरत नहीं, मगर मेरे शौहर कहने लगे कि ये भी तो देखो, इतना नन्हा मासूम बच्चा किसका है, इसे यूं घर से बाहर भी फेंक नहीं सकते। ये खुदा की कुदरत है, खुद हमारे पास आ गया है और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तुम्हें याद है डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था, अब तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। हमारे जो बेटे की ख्वाहिश है वो ऐसे कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्यों ना इसे हम अपना बेटा बना कर रख लें। और फिर इन लोगों ने मुझे अपना बेटा बना लिया और खाला को खाला और अब्बू को मैं अब्बू कहता था। कुछ साल बाद अब्बू का इंतकाल हो गया और फिर घर के तमाम जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता खाला ने मेरे ऊपर डाल दिया। वो अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी कर चुकी थी और अब 3 छोटी बेटियां रहती थी। 2 बेटियां स्कूल जाती थी और तीसरी की शादी की उम्र थी। वो घर में रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थी। कहने लगी, खाला मुझे अपना बेटा कहती थी, लेकिन खाला मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। वो बस मुझे अपना कमाने वाला मशीन समझते थे। मैंने भी उनका हर कहना माना। शुरू में उस हकीकत से मैं बेखबर था। वो मेरे सगे माँ बाप नहीं थे। मैं इस बात पर हैरान रह गया था कि वो अपनी बेटियों में और मुझ में कितना फ़र्क क्यों करते हैं। मगर फिर एक दिन जब मैंने इन्हें पड़ोसी के साथ बातें करते हुए सुन लिया कि एक गैर लड़के को घर में रखना ठीक नहीं है, तुम्हारी जवान बेटियां हैं और शरीयत के लिहाज से ये गलत बात है,
तब खाला ने उसके वो लत्ते लिए वो औरत घर से चलती बनी, मगर मैं सारी हकीकत जान गया था कि मेरा इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं था। तभी मैं ये हकीकत सोचने पर मजबूर हो गया था, मैं कौन था, मुझे घर वालों ने यहाँ पर क्यों फेंका था, क्या मैं उनका औलाद नहीं था, क्या मैं उनका दिल का चहेता नहीं था। वो मुझे अपने घर में पनाह देते, अपनी आंखों के सामने मेरी परवरिश करते। मैं जब भी इस बारे में सोचता तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैंने जब अपने हम उम्र लड़कों को अपने माँ बाप से लाड उठवाते देखा तो मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता था। और फिर अब्बू के बाद घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था। तभी खाला के कहने पर मैंने पढ़ाई छोड़कर रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया था, जिस पर मैं जूस बेचकर घर का खर्चा चलाता था। इससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता था, मगर मैं इस काम से सख्त तंग आ चुका था। एक तो पूरा दिन सख्त गर्मी में तपती धूप में सूरज की तपिश को बर्दाश्त करना पड़ता था, फिर दूसरे लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। जब भी मैं इस काम से सख्त तंग आ चुका था, आज मैं जूस बेचता हुआ गाड़ी के स्टॉप पर आया तो वहां पर एक काले रंग की कार आकर रुक गई थी। उसके काले शीशे थे, कोई भी अंदर से नजर नहीं आ रहा था। मैंने रेहड़ी उसके नज़दीक जाकर खड़ी कर दी और उसे रश्क से देखते हुए सोचने लगा, काश अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा नवाज दे, मैं अभी गाड़ी का मालिक बन जाऊं। अभी मैं सोच रहा था कि गाड़ी के पिछली सीट का शीशा नीचे उतरा। वहां पर 3 लड़कियां मौजूद थीं। उन्होंने मुझसे जूस मांगा। जब मैंने उन्हें जूस दिया तो तभी मेरी नज़र एक लड़की के चेहरे पर पड़ी। वो गहरी आंखों से मुझे देखती जा रही थी। उसकी स्याह अंग्रेज़ी आंखें, इसके लम्हे को देखकर मुझे अपना गोया दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। मैं फिर अगले ही पल में अपनी नज़रें चुरा ली और फिर उसने भी मुस्कुराते हुए अपनी नज़रों का रवैया बदल दिया था। अब जब उन्होंने मुझे जूस के पैसे दिए, ये देखकर मैं तो हैरान रह गया। ये पैसे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जूस के तो 300 रुपये हो गए थे, जबकि ये 5000 का नोट था। मैंने उन्हें कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, आप मुझे खुले पैसे दे दें। इससे पहले ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, वो वहाँ से चले गए। मैं हैरान परेशान सा वहीं पर खड़ा रहा, सोचने लगा क्या हो सकता है, इन लोगों के पास पैसे बहुत सारे होंगे, क्या ये लोग मामूली सी रकम समझते हैं इन्हें, इसलिए वो फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। मगर आज तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने भी अमीर लोग देखे थे वो आते ही कंजूसी कर देते, 100 रुपये में भी पैसे कम करवाने की बात करते थे। और उनके दिल की कंजूसी देखकर मैं सोचता था कि इन कंजूस अमीरों से तो हम गरीब ही भले, हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता, मगर हम लोग अपने खाने का निवाला दूसरों के मुंह में डालते हैं। शायद इसीलिए हमारे रब ने भी हमें भूखा नहीं रहने देता, वो हमारी औकात से बढ़कर हमें नवाजता है। ये पैसे मैंने एक साइड पर रख दिए थे। मैंने सोचा कि ये किसी ज़रूरत में मेरे काम आ जाएंगे। जब मैं घर गया तो मेरे घर के पास मेरे दोस्त खड़े थे। वो मुझे कहने लगे, जल्दी से नहा धोकर बाहर आ जा, आज हम तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां पर जाकर तुम अपने परेशानियों और गमों को भूल जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और पूछने लगा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इंसान जाकर सब कुछ भूल जाता है। मेरे दोस्त ने मुझे आंख मारकर कहने लगा, ऐसी जगह है जहां पर सब कुछ ऐसे लोग हैं जो सब कुछ भुला देने की सलाहियत रखते हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। अपना हाथ मुंह धोकर कपड़े पहनकर खाला को मैंने बता दिया, आज मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वापसी पर मुझे देर हो जाएगी। खाला सब्ज़ी बनाने में मसरूफ़ थी, उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। यूँ भी आज उनके पास बहुत सारे पैसे थे और वो इसी बात पर खुश थी। उन्होंने मुझे खुशी खुशी जाने की इजाज़त दी। जब मैं घर से बाहर निकला तो शाम का धुंध चारों तरफ फैल रहा था। जैसे ही रात की स्याही हर तरफ फैलने लगी तो मैंने अपने दोस्तों को कहा, अब मैं वापसी पर जा रहा हूँ। वैसे भी तुम लोग मुझे सीधी सीधी तरह नहीं बता रहे, तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। अब मुझे घर जाना है क्योंकि खाला को मेरा इंतज़ार रहेगा। दोस्त लोग कहने लगे, अभी नहीं तुम्हें जाने दे सकते, हम लोग तुम्हें ऐसी जगह लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद तुम वापस घर जाना। वो लोग मुझे जहाँ पर ले गए थे, शर्मिंदगी से मुझे नज़रें उठाने में मुश्किल हो गया था क्योंकि वो एक कोठा था।
وہاں پر ایک لڑکی رقص کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ حسین تھی، مگر اس کے جسم پر وہ لباس پہنا ہوا تھا، اسے دیکھ کر مجھے شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اداؤں سے لوگوں کو اپنی طرف لبھا رہی تھی۔ لوگ ابھی بھی اس کو دیکھ کر پاگل ہو رہے تھے۔ جب میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں اس کے من اور مومن کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات اس کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اس کام کو زبردستی کروا رہے ہیں اس سے۔ وہ جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ واپس گھر آیا تو رات کو سونے کے لیے لیٹا، آنکھیں بند کی، اس لڑکی کا چہرہ چھم سے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں فوراً سے اپنی آنکھیں کھول دی۔ میں کیفیت سے گڑبڑا گیا کہ یہ کیا بات ہے، وہ ایک طوائف لڑکی ہے، کتنے لوگوں کے سامنے ناچ رہی تھی، انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ میں نے اپنی سوچ کو جھٹکا دیا، مگر میں کیا جانتا تھا کہ یہ میرے لیے ایک ناممکن ہے۔ وہ لڑکی کسی ناگ کی طرح میرے ذہن میں مسلط تھی، میں جا کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن پھر میرے دوست مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میرے دوست مجھے کہنے لگے، آج تم پیسے دو گے؟ ہمارے پاس جتنے بھی پیسے تھے ہم نے کل دے دیے تھے۔ اور پھر میں نے جو 5000 کا سنہرا نوٹ ایک طرف رکھ دیا تھا وہ میں نے اپنے دوستوں کے حوالے کر دیا۔ آج بھی ہم لوگ اتنی دیر تک وہاں پر رہے، میں اسے دیکھ کر خود کو بھول گیا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر سے وہی گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی تھی اور میں اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کا وہی چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا تھا۔ اس کے باوجود میں نے اس سے نہایت ہی بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنی اداؤں سے سب لوگوں کو اپنی طرف لبھا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی سادگی اور چہرے کی شرافت بتا رہی تھی کہ وہ کسی مجبوری کے عالم میں کر رہی ہے۔ اس وقت وہی گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی اور میں نے گاڑی کی طرف توجہ نہ دیا۔ وہ گاڑی کا شیشہ کھل کر اس لڑکی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آج بھی وہ تینوں لڑکیاں نقاب میں تھیں۔ آج بھی انہوں نے مجھ سے جوس مانگا تو میں نے انہیں جوس دے دیا، مگر انہوں نے جوس کی رقم زیادہ ادا کی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر 5-5 ہزار کے 2 نوٹ رکھ دیے تھے اور میں کتنی دیر تک اس گاڑی کو دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آج بھی میرا اس کوٹھے پر جانے کا ارادہ تھا، مگر میرے دوست نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، میرے ابا کو پتہ چل گیا ہے، اس نے کل ہمیں اتنی زیادہ ماری کہ اگر دوبارہ وہاں پر گئے تو اب وہ ہماری تکہ بوٹیاں بنا دے گا، ہم نہیں جا سکتے۔ اس کی بات سن کر میں مایوس ہو گیا۔ میں سوچنے لگا، آج میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد میرے کان میں آواز آئی، کسی نے میرا نام لیا، فرحان۔ میں اپنا نام سن کر حیران رہ گیا۔ جلدی سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مجھے ابھی بھی اپنے کان میں آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں پریشان رہ گیا، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ اب جب میں نے غور کیا تو یہ آوازیں ہمارے گھر کے باہر سے آ رہی تھی۔ میں اس وقت خالہ کے ساتھ صحن میں چارپائی ڈال کر سو رہا تھا، جبکہ چھوٹی بہنیں کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ گرمیوں میں مجھے کمرے میں نیند نہیں آتی اور خالہ کو بھی کمرے میں نیند نہیں آتی کیونکہ خالہ کا دم گھٹتا ہے، اسی لیے ہم دونوں صحن میں ہی سوتے تھے۔ اب جب میں نے دروازے تک پہنچ گیا اس آواز تک اور خالہ کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، اس سے پہلے وہ مجھے آواز دیتی میں دروازہ پار کر کے باہر آ گیا۔ اس طرف مجھے وہ آواز سنائی دے رہی تھی، میں ابھی بھی اس طرف جا رہا تھا۔ اس طرف قبرستان کا سلسلہ شروع ہوتا جا رہا تھا اور میں نے قبرستان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا قبرستان میں جنات ہیں جو لوگوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں۔ ایسے کسی مسئلے سے دور رہنے کے لیے شام کے وقت قبرستان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ گویا یہاں پر ہمارے گھر کے علاوہ اور بھی سارے گھر موجود تھے، مگر وہ شام کے وقت ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی یہاں پر کوئی اسرار واقعہ نہیں پیش آیا تھا۔ میں نے بھی بچپن سے لے کر اب تک ساری زندگی یہیں پر گزاری تھی اور آج تک میں نے کبھی قبرستان میں ایسی ویسی چیزیں نہیں دیکھی تھی، مگر نہ جانے کیوں لوگوں نے اتنی من گھبراہٹ باتیں پھیلا رکھی تھی۔ آج جب میں اکیلا قبرستان کی طرف جا رہا تھا
تو ساری باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی تو ایک درخت کے نیچے ایک لڑکی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ چاند کی 14ویں رات تھی اور سیدھا روشنی اس لڑکی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے بہت لمبے بال تھے جو کہ پاؤں کے نیچے پڑ رہے تھے۔ اس کو سفید کلر کا لباس پہنا ہوا تھا جو اسے اندھیرے میں بھی دور سے چمک نظر آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں بھی آئی یہ وہی لڑکی ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے، کیونکہ اس کی میری طرف کمر تھا۔ وہ اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپانا چاہتی تھی؟ اسے کس بات کا ڈر تھا؟ وہ آدھی رات کو یہاں پر کیسی آئی ہے؟ میں یہ سب سوچتے سوچتے اس کے پاس جانے لگا۔ اس سے چند قدم دور تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں یکدم ہڑبڑا کر رہ گیا، میرے منہ سے چیخ نکلی۔ اب جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے خالہ کھڑی ہوئی تھی جو مجھے حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تم آدھی رات کو گھر سے باہر کیوں آئے ہو؟ خالہ کو سامنے دیکھ کر میں سٹپٹا گیا۔ اب میں خالہ کو کیا بتاتا؟ میں اس لڑکی کی آواز سن کر یہاں پر آیا ہوں۔ اب جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا، وہاں سے وہ جا چکی تھی۔ اس لڑکی کی سمجھداری کی قائل دیتی ہوں، جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ جو بھی تھی، میں اس لڑکی کی سمجھداری کا قائل ہو گیا تھا کہ خالہ کو دیکھتے ہی وہ وہاں سے روپوش ہو گئے تھے، ورنہ اگر خالہ نے اسے دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا افسانہ بن جاتا۔ اب میں نے خالہ کو ٹال دیا اور کہنے لگا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے میں باہر فضا میں آ گیا۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے کر گیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد کہا، لگتا ہے تو پاگل واگل ہو گیا ہے، رات کو بھلا قبرستان کی طرف جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا صرف رات کو ہی قبرستان میں ہوا خوری کی جا سکتی ہے؟ میں اس بات کا بھلا کیا جواب دیتا؟ اگلے دن پھر جب میں ریڑھی لے کر گھر کی طرف آ رہا تھا تو اس بار وہی گاڑی میرے گھر کے کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھی تھی۔ میں نے تو ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی گاڑی ہے جس میں وہ لڑکیاں سوار ہوتی ہیں جو آ کر مجھ سے مہنگے داموں میں آم کا جوس خریدتے ہیں۔ میں نے بھی اس گاڑی کی طرف چل پڑا۔ مجھے دیکھتے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور انہوں نے مجھ سے جوس کا تقاضا کیا۔ آج وہ لوگ وہاں سے پیسے دیے بغیر ہی چلے گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ بہت جلدی میں تھے، مگر میں نے اس بات کو بہت زیادہ محسوس نہیں کیا کیونکہ اس نے جوس کے داموں سے کئی زیادہ دام مجھے دیے تھے۔ اگر میں نے ایک دو بار جوس پلا دوں تو میرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ آج شام کو میں نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے تھے اور پھر اچھی سی خوشبو کا اہتمام کیا اور پھر خالہ کو میں نے اپنے دوستوں کا بہانہ کر کے گھر سے نکلا اور پھر چلتے چلتے میں اسی کوٹھے پر آ گیا۔ جیسے ہی میں اس گلی میں داخل ہوا تو کسی سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا اور جب میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میں اپنی آنکھوں کو چپکانا بھول گیا۔ میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کو میں نے مجرا کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل اس پر ہار گیا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ میری قسمت میں اس لڑکی کو قریب سے دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ آج وہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ آج وہ میرے روبرو تھی، ہمارے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تیز تیز چلنے لگی اور میں بھی کسی روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے یہاں سے دور لے جاؤ، میں ساری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گی، تمہاری ملازمہ بن کے تمہاری خدمت کروں گی، مگر ایک بار تم مجھے اس جہنم سے آزاد کر دو، مجھے یہاں سے دور لے کر چلو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بھلا اسے کیسے انکار کر سکتا تھا؟ تبھی میں اسے وہاں سے لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ اس وقت خالہ اور اس کی بیٹیاں سو رہی تھی۔ میں نے دیوار چھلانگ مار کر دروازہ کھولا اور اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ وہ مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے نظروں کا مفہوم سمجھ گیا۔ اسے کہنے لگا، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس گھر میں محفوظ ہو۔ مجھے بتاؤ تمہاری کیا کہانی ہے، تم یہاں تک کیسے پہنچی ہو؟ مگر ٹھہرو، اس سے پہلے میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آؤں، پتہ نہیں تم نے کچھ کھایا ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے صبح سے بھوکی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ آج میں وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی اور دروازے پر سارا دن نظر لگا رہی تھی۔ جیسے ہی سب لوگ دروازے سے دور ہٹے
تو میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں سوچ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں، تبھی میری نظر تم پر پڑی۔ تمہارے چہرے پر شرافت نظر آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے تم دوبارہ مجھے کبھی بھی ان کے حوالے نہیں کرو گے اور نہ ہی تم کسی کو میرے بارے میں بتاؤ گے۔ میں اس کا یقین دیکھ کر میں نے بھی اس سے وعدہ کر لیا، میں تمہارا یقین کبھی بھی نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ اور پھر جب میں کچن میں آیا تو روٹی کے ساتھ دال بنی ہوئی تھی۔ اب میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ وہ نہ جانے دال کھاتی بھی ہوگی یا نہیں۔ جب یہ کھانا اس کے سامنے لا کر رکھ دیا، وہ کہنے لگی، روکھی سوکھی عزت کی روٹی کھانا بھی مسلم مرغ سے بہتر ہے۔ تم کیا جانو، میں ایک حلال لقمے کھانے کے لیے ترس گئی ہوں۔ کتنے ٹائم کے بعد آج مجھے گھر کا عزت کا کھانا نصیب ہوا۔ اس نے یوں رغبت سے روٹی کرنے والا کھایا اور دال بھی کھائی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم یہاں تک کیسے آئی ہو؟ پھر وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی، میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں 4 بھائیوں کا اکلوتی بہن ہوں۔ میرے باپ نے میرے بہت لاڈ اٹھائے اور میرے بھائی بھی مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ میری فرمائش کو گویا وہ اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ اس دن میں اسکول سے واپس گھر آ رہی تھی جب میرے سامنے ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ اس گاڑی سے ایک عورت باہر نکلی اور اس نے میرے منہ پر رومال رکھ دیا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں اس کوٹھے پر موجود تھی۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ رکھے تھے۔ وہ لوگ مجھے مجرا کرانے کے لیے اکساتے تھے، مگر میں شریف ماں باپ کی بیٹی تھی، مگر ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب میں نے انہیں انکار کیا تو ان کا تشدد مجھ پر بڑھتا گیا۔ پھر میں تنگ آ کر ان کی بات ماننے کو تیار ہو گئی تھی۔ ابھی تک ان لوگوں نے صرف مجھ سے مجرا کروایا ہے، ابھی تک ان لوگوں نے میرے اوپر کوئی دھندا نہیں کروایا۔ شاید اسی لیے وہ میری قیمت بڑھانا چاہتے تھے۔ لوگ اب مجھ سے ملنے کے لیے اور میرے ساتھ رات گزارنے کے لیے منہ مانگی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار تھے، مگر نائکا ابھی بھی میرے لیے بڑے دام تیار کرنے کے لیے تیار تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ میرے استطاعت اور میرے قیمت بڑھانا چاہتے تھے، مگر میں ان سب سے دور جانا چاہتی تھی، ان سب سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے میں 1-2 بار بھاگ چکی تھی، مگر پکڑی گئی۔ تب ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور ظالمانہ انداز میں مجھے مارا گیا۔ پھر کتنے دن تک میں چلنے پھرنے سے قاصر تھی، مگر اس بار مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ اللہ کا شکر ہے میں ان لوگوں کے چنگل سے بچ گئی۔ میں اس دلدل سے بھاگ کر آ گئی۔ اس بات کو سن کر میں نے کہا، یہ تمہاری ساری باتیں سنی مجھے بہت افسوس ہوا۔ اب کیا تم اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ وہ افزدہ ہو گئی اور کہنے لگی، میں جس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اگر وہاں سے لڑکی ایک رات بھی گھر سے باہر نکلی تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے مر جاتی ہے، اور میں تو 1 سال کے لیے گھر سے باہر تھی۔ میرے ماں باپ مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ میرے بغیر آدھے ہو کر رہ جائیں گے، مگر مجھے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی میرے بھائی غیرت گوار ہیں کہ وہ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیں۔ میں اپنے خاندان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اور تو میں اس کی تسلی دے رہی تھی، تم آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو اس سے کہہ کر خود صحن میں آ کر سو گیا۔ ابھی خالہ بے خبر ہو کر سو رہی تھی۔ اس سارے کارروائی کے بارے میں خالہ کو کوئی بھی علم نہیں تھا۔ صبح میں ایک عجیب و غریب شور کی آواز سنی تو میری آنکھ کھلی۔ خالہ اس لڑکی پر چلا رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی، تم کون ہو اور یہاں پر کیسے آئی ہو؟ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی اور میں اٹھ کر خالہ کو ساری حقیقت بتا دیا تو خالہ حیرت مند ہو کر منہ کھول کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تم ایک طوائف کو میرے گھر میں لے کر آئے ہو۔ میں تو ایک شریف عورت ہوں، مگر میری بھی 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ میرے گھر تک پہنچ جائیں اور ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ میں اپنی بچیوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تم اسے وہیں پر چھوڑ آؤ جہاں سے تم اسے لے کر آئے ہو۔ تب میں نے خالہ کو کہا، وہ لوگ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کسی کو میرے بارے میں علم بھی نہیں ہے۔ میں مانور کو یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ خالہ کہنے لگی، اگر تم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تو تم خود بھی اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ ہم ماں بیٹیاں اپنا گزارا کر لیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے،
मगर हमारे इज्जत पर धब्बा लग जाए, हमको ये गलत नाम के साथ जुड़ जाए, हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने खाला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खाला समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहने लगी, तुम हमारी फिक्र मत करो, जो काम तुम कर रहे थे हमारे लिए, मैं इस पर किसी मजदूर को रख दूंगा, उसे मजदूरी दे दूंगा, हमारा गुजारा हो जाएगा, तुम हमारी फिक्र मत करो। और फिर मैंने खाला के मशवरे से मानूर के साथ निकाह कर लिया और उसे लेकर घर से निकल आया। मैं सख्त परेशान था कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो सिर्फ चंद हजार रुपए हैं। और मानूर भी परेशान थी कि अगर नायका के गुंडों ने हमें देख लिया तो वो ना जाने हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, इस बात पर भी परेशान थे। मगर मुझे अल्लाह पर यकीन था, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। अभी हम लोग सड़क पर सवारी का इंतज़ार कर रहे थे कि वहीं गाड़ी आकर मेरे सामने रुक गई और अब इस बार शीशा उतारने के बजाय गाड़ी का दरवाज़ा खोला गया। मैं गाड़ी के अंदर झांक कर देखने लगा तो ड्राइविंग सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की मुझे देखकर कहने लगी, जहाँ पर तुम जाना चाहते हो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। और फिर मैं गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही हम दोनों बैठ गए तो वो कहने लगी, बताओ अब तुम कहाँ जाना चाहते हो। इसकी बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे अपनी तमाम आप बीती बता दी। वो गहरी सांस लेकर कहने लगी, फिर तुम लोगों का किसी शहर में रहना खतरे से खाली नहीं है, मगर मैं परेशान हूँ। मैं तुम्हारा बंदोबस्त करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह लेकर जाऊँगा जहाँ पर कोई भी तुम तक पहुँच नहीं सकता। फिर वो हमें इस कदर सुनसान इलाके में गाड़ी लेकर गई। वहाँ पर एक अच्छा खासा घना जंगल था। जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी रोड थी। रोड के दूसरे साइड पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। वो घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था। उसमें हर चीज़ मौजूद थी और मानूर उस घर को देखकर परेशान रह गई। जंगल में इतना खूबसूरत घर किसका हो सकता है और यहाँ पर ज़रूरत की हर चीज़ें भला किसने लाकर रख दी थी और वो ख़ुद कहाँ पर था। यही बात हमने लड़की से पूछने की कोशिश की। ये मेरा घर है, अक्सर मैं यहाँ पर रहने के लिए आती हूँ, तुम लोगों को किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तुम लोग मुझे कह देना। अभी तक मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था और मेरी बीवी उसे लेकर कमरे में गई। वो कहने लगी, तुमने हमारी बहुत मदद की, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम लोग कुछ भी मत करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम लोग मेरे लिए दुआ किया करो, मुझे दुआओं की ज़रूरत है। ये बात कहते ही उसका लहजा भीग सा गया। वो फिर वहाँ से चली गई, मगर जाते जाते एक ताकीद की कि मगर रात के वक्त तुम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना। जंगल में बहुत ख़तरनाक जानवर हैं, दरिंद परिंद भी हैं, क्योंकि किसी भी आवाज़ आने की ज़रूरत है तो मगर तुम लोग घर का दरवाज़ा हरगिज़ नहीं खोलना और ना ही घर से बाहर निकलना है। हमने इस बात को गौर से सुना और सोचने लगे, भला हम लोग रात को घर से बाहर क्यों निकलेंगे। कुछ दिन हमारा यूं ही खैरियत से गुजर गया, क्योंकि घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी और हम दोनों सारा दिन घर में फारिग रहते थे, इसीलिए एक दूसरे के साथ बातों में गुजार रहते थे। मेरा ख्याल बार बार अम्मा खाला की तरफ जाता था, ना जाने उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा। मानूर अपने माँ बाप और बहन भाइयों के किस्से सुनाती, हंसती और कभी उदास हो जाती थी और मैं गम आँखों से उसे मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा होता। मैं भी कितना बदनसीब हूँ, पैदा होते ही अपने माँ बाप को नहीं देखा। मैंने अपने खूनी रिश्ते खो दिए, मगर फिर जालिम वक़्त ने इससे इसके रिश्तों को भी छीन लिया। मगर अब वो बुरी तरह दुनिया में अकेली रह गई, इसीलिए मैंने भी उसका साथ छोड़ा तो वो कहाँ जाती। आज रात को हम लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे, बाहर अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। अक्सर यही रातों को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, मगर हम दोनों आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे। वो लड़की दूसरे या तीसरे दिन हमारे पास चक्कर लगाने आती थी। उसके हाथ में ज़रूरत का हर सामान मौजूद होता था और इसकी इतनी मदद देखकर मैं शर्मिंदगी से सर झुका देता था। मैं उसे कहता था कि अगर ज़िंदगी ने मोहलत दी तो मैं तुम्हारा ये सारा एहसान उतार दूंगा। वो हंसकर कहने लगी, मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये तो दुआ के लालच में कर रही हूँ। तुम लोग मेरे लिए दुआ किया करो, मेरे लिए मसले परेशानियाँ हल हो जाएं
اور میں اکثر سوچتا تھا کہ اس کا کون سا پریشانی ہے، اس کی زندگی میں وہ کون سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ بے چین رہا کرتی ہے۔ آج بھی وہ ایک بار دو بار تاکید کرتی جا رہی تھی اور ہمیشہ ان آوازوں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مانور کی طبیعت خراب تھی، وہ ماں بننے والی تھی اور اب اس کی نیند میں بھی بہت زیادہ گہری آ گئی تھی۔ ان آوازوں پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، مگر آج بھی میرے ان آوازوں پر آنکھ کھلی۔ میں جاگنے لگا اور میں نے اس آواز کو غور سے سننے کی کوشش کی تو باہر مجھے وہی لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ باہر وہی لڑکی موجود ہے جسے کوئی مار رہا ہے، وہ چیخ رہی چلا رہی ہے اور وہ میری محسنہ تھی۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو مجھے اس کی مدد کے لیے جانا چاہیے تھا۔ یوں تو وہ رات کے وقت یہاں پر نہیں آتی تھی، مگر کیا پتہ وہ آج یہاں پر آئی ہو اور باہر کسی نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ میں نہیں جانتا تھا اس جنگل میں ہمارے علاوہ اور کون رہتا ہے، مگر وہ جو بھی تھا اس لڑکی کو اس سے بچانے کے لیے جسے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو پورے محلے میں ہکا دم خاموشی چھا گئی۔ ایسے لگ رہا تھا یہاں پر کوئی بھی قسم کی آوازیں گونج نہیں رہی تھی۔ وہ میرا وہم تھا۔ اب میں پھر سے واپس پلٹنے لگا، جیسے پیچھے سے کچھ فاصلے پر وہی چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی اور آواز اس لڑکی کی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آیا۔ اب جب میں نے غور کیا تو میں گھنے جنگل کے حصے میں آ گیا تھا اور جب مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو مجھے یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور یقیناً مجھے گھر سے باہر نکالنے کے لیے کسی کی سازش تھی۔ وہ کون تھا جو مجھے گھر سے باہر نکالنا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے میں کچھ نہیں سمجھا اور کسی نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور میں اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کوئی بندر کی شکل کی چیز تھی، اس کے لمبے لمبے ناخن تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے مجھے کھچڑتی جا رہی تھی۔ اس کے عجیب و غریب قسم کی آوازیں جو آ رہی تھی وہ اس کی ہی تھی۔ میں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اتنا طاقتور تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی دھیان دیا تو کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، میری غیر موجودگی میں اور دروازہ کھلا ہونے کے فائدے اٹھا لے، میری بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کا خیال آنا ہی تھا۔ میرے وجود میں بجلی گوندی محسوس ہوئی۔ اس بندر کا نما چیز کو پھینک دیا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ خوفناک صورت کی مخلوق تھی۔ وہ باہر سے بندر جیسی تھی مگر اندر سے عجیب و غریب چیز تھی۔ اس کی جیسی جسم، لمبے لمبے بال تھے اور ناک کی جگہ ایک گڑھا تھا، آنکھ کی جگہ ایک گڑھا سرخ لال کلر کا انگارے کی طرح جل رہا تھا۔ میں نے اس بندر کو دیکھا تو خوف سے زرد پڑ گیا اور تبھی وہاں پر وہی لڑکی آئی۔ اس نے بندر کو غصے سے گھورنے لگی اور اس سے کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے مہمانوں پر حملہ کیا، انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں میں روشنی نکلی۔ وہ روشنی سیدھا بندر کی طرف جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندر جل کر راکھ ہو گیا۔ میں یکایک اس منظر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں یقینی صورتحال کا شکار تھا۔ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا گھر سے باہر نہیں نکلنا، مگر تم نے میری ایک بات نہ سنی۔ میں تو شک کے عالم تھا، میں نے جو دیکھا تھا اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میں تمہیں اپنی حقیقت ابھی نہیں بتا سکتی، میری مجبوری تھی۔ ابھی تو میری اصلیت تم پر واضح ہو گئی ہے، اب تم جان چکے ہو میں تم لوگوں کی طرح انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس بات کی سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنے ٹائم سے جو لڑکی میری مدد کر رہی تھی وہ ہماری طرح انسان نہیں، ایک جن زادی ہے، مگر میرا تو جنوں کے بارے میں ایک الگ تصویر ہی قائم ہے۔ مگر یہ تصویر تو بالکل مختلف ہے۔ وہ جو مجھے کہنے لگی، میں اپنے بارے میں تمہیں کبھی پھر تفصیل سے بتاؤں گی، مگر ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے اور تم بھی اپنے گھر فوراً چلے جاؤ، ایسا نہیں کہ کچھ ہو جائے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنگل سے باہر لے کر آئی تھی۔ میں حیرت کابد بنا اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے دیکھا اور جو میں نے سنا ہے، بھلا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ جب میں گھر آیا تو میری بیوی بے خبر سو رہی تھی، وہ ابھی تک اس سب سے بیدار تھی۔ کچھ دنوں تک وہ لڑکی وہاں پر نہیں آئی تھی۔ اب مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جب بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں تو وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس لڑکی کے پاس بہت سارے طاقت ہیں
اور ان طاقتوں کے ذریعے وہ یہ سب معلوم کر لیتی تھی۔ اب میری بیوی کو کوزنگی کے درد ہونے لگے تھے۔ اس سے بچے آنے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ میرے پاس ایسی کوئی سواری نہیں تھی کہ میں اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں، اور یہاں پر آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں تھی کہ میں اس سے کسی عورت کی مدد لے سکتا۔ میں سخت پریشان تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکی سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ اس عورت کو لے کر میرے بیوی کے کمرے میں چلی گئی اور میں نے فوراً مطمئن ہو گیا۔ اب میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آوازیں میرے کان میں کھٹکھٹا رہی تھی۔ جب میں کمرے میں گیا تو اس نے بچہ میری گود میں رکھ دیا اور کہنے لگا، اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازا ہے۔ اس نعمت کو پا کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا۔ اس نے مجھے اس قابل سمجھا، اس نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے۔ ہم لوگ مزید دن وہاں پر رہے۔ تب ایک دن وہ جن زادی کہنے لگی، میرا اس دنیا سے جس کام کی وجہ سے آ رہی تھی وہ کام میرا پایا تمکیل تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر جہاں پر مجھے خوشی کا احساس ہوا وہیں پر بہت زیادہ افسوس بھی ہوا۔ وہیں پر چلی گئی۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر کہنے لگی، تمہیں اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے ضرور جاؤں گی مگر تم سے بے خبر نہیں ہوں گی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کون سا کام تھا جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان تھی اور تم یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہے؟ وہ ٹھنڈی آہ بھرنے لگی۔ میری ماں ایک دن نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس بیماری کا علاج صرف اس دنیا میں ہی ممکن تھا اور وہ یہاں پر مسلسل کچھ سالوں سے رہ رہی ہے۔ وہ انسانی غذائیں کھاتی تو اس کی آب و ہوا اور بیماری دور ہو جاتی، اور میں بھی اپنی ماں کے ساتھ آ کر اس دنیا میں رہ رہی تھی، کیونکہ میرے لیے میری ماں سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس دن جب تم نے پہلی بار گاڑی میں دیکھا تب میری ماں بھی میرے ساتھ گاڑی میں سوار تھی۔ اس دن ماں کی طبیعت سخت خراب تھی۔ جب ہم تمہارے پاس آئے، تمہارا جوس پیا تو میری ماں کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ شاید تم نے ہمیں دل سے دعا کی تھی، اسی لیے میری ماں کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ شاید اسی لیے ہم لوگ روز تمہارے پاس آتے اور تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا جوس پی لیتے تھے، اور جاتے جاتے تمہاری کچھ مدد بھی کر دیتے تھے، تو تمہارے دل سے بے ریا دعائیں نکلتی تو میری ماں کی طبیعت سنبھلنے لگتی اور میری ماں جلد سے جلد صحت یاب ہو گئی تھی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اب تو تم مکمل طور پر ٹھیک ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں اور بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ مجھے تو اس کی عادت ہو گئی تھی اور ہم اتنے ٹائم سے گھر سے باہر نکلا ہی نہیں تھا کیونکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں جنزادی کو کہنے لگا، کہیں وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہ لے، کہیں ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے بارے میں وہ لوگ کچھ جانتے بھی نہیں تھے، مگر وہ لوگ میری بیوی کی تصویر جگہ جگہ پر لٹکا کر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تبھی مجھے جنزادی نے مشورہ دیا، تم اپنی بیوی کو پردہ کرواؤ، اس کا چہرہ دیکھے گا نہ ہی کوئی اسے ڈھونڈ سکے گا اور نہ ہی کوئی اسے پہچان لے گا۔ اور پھر جنزادی کے کہنے پر میں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر شہر واپس چلا گیا، مگر خالہ نے ابھی بھی ہمیں روکنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، ہمارا گزارا اچھا سے ہو رہا ہے، مگر میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، مگر میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ ایک تو یہ بدنامی کے پوتلی ہے، ایسا نہ ہو کو نائکا کو ہمارے بارے میں بھنک بھی پڑ جائے اور وہ یہاں پر پہنچ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میری بچیوں کو بھی نقصان پہنچا دے۔ ایسا نہ ہو میں جیتے جی مر جاؤں تو میں اسے لے کر کہیں اور چلے جاؤ۔ یہاں پر بھی اس جنزادی نے میری مدد کی تھی، اور پھر میں نے ایک چھوٹا سا کمرے کا کرائے پر مکان لیا اور ایک چھوٹا سا کمرہ کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، اور پھر میرے اس چھوٹے سے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ اللہ تعالی نے مجھے کامیابی دی۔ کم وقت میں ہی میں نے اپنے کاروبار کو بڑے پیمانے پر لا کر رکھ دیا۔ اب میں نے فوڈ آئٹمز رکھے تھے اور اپنی مدد کے لیے کچھ لڑکے بھی رکھ دیے تھے کام پر، اور اب میں نے کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اور اس دن جب میں نے وہ گاڑی خریدی تو مجھے اس دن وہ یاد آ گیا، جب وہ ساخت میرے دل میں پیدا ہوئی تو تبھی اس گاڑی کا مالک بن جاؤں۔ اب وہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ابھی بھی میں خالہ کی طرف جاتا، ان کی مدد کر دیتا اور ان کے ہاتھ پر چھپکے سے کچھ پیسے رکھ دیتا تھا،
اور ان سے دعائیں سمیٹ لیتا، اور آج بھی خالہ کو میں نے اس بات نہیں جتائی کہ انہوں نے مشکل وقت میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا، میرا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے جب مجھے پناہ دی کہ میرے سگے ماں باپ مجھے پھینک کر چلے گئے، جب میں نے جن زادی سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر کہنے لگی، جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے ان چیزوں کو کبھی کھوجنا نہیں چاہیے۔ تم اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچا کرو اور نہ ہی اس بات پر غور کیا کرو انہوں نے تمہیں خود سے کیوں جدا کیا تھا، ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ تم ایسا کرو، تم ان کے لیے دعا کیا کرو اور ان کو سکون مل جائے گا۔ تم اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو فراموش کیا کرو، اس سے زیادہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کی بات سن کر میں سنجیدگی سے سر جھکا کر رہ جاتا، میرے سوچنے میں اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خود کو مصروف کر دیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون ملتا رہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کو معاف کر دیا تھا۔ شاید ان کی بھی مجبوری ہوگی، اسی لیے انہوں نے مجھے پھینکا ہوگا، پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے گھر کے سائے میں اور ماں باپ کے سائے میں رکھا تھا۔ خالہ بھی میری ماں جیسی تھی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔